कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। नाग ने सोचा कि शैला के सामने सारी बात खोल देनी चाहिए। चुनाचा उसने कहा, शैला, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं अंबर का दोस्त हूँ। मैं उसके साथ ही अपनी ज़मीन से इस सियारे पर आया था। यहाँ कैसे पहुँचा, ये सवाल मत पूछना। बस यूँ समझ लो कि मेरा दोस्त अंबर भी इसी तहखाने में किसी जगह बंद है और मेरे साथ तुम्हारी खलाबाज टीम का साइंसदान मिस्टर स्टोन भी आया है। शैला ने बड़े बेताब होकर कहा, कहाँ है मिस्टर स्टोन? नाग ने कहा कि वो इस तहखाने वाली पहाड़ी के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। शैला बोली, अगर तुम पलंग के नीचे छुपे हुए थे तो तुमने वो सारी बातें सुन ली होंगी जो मेरे और चीफ के दरमियान हुई हैं। नाग ने कहा, हाँ, मैंने वो सब कुछ सुन लिया है। ये चीफ किसी ज़मीनी औरत से शादी कर ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता है जो कि उसके ख्याल में यहाँ की नस्ल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर हो। शैला ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, मैं इस बिन मानस से शादी नहीं करूँगी। मैं तो मरना पसंद करूँगी, मगर ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूँगी। नाग ने कहा, तुम ठीक कहती हो, कोई भी इससे शादी करना पसंद नहीं करेगा। शैला बोली, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो, खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकाल लो। नाग बोला, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुझे अंबर की भी तलाश है। क्या तुम्हें अंबर के बारे में कुछ मालूम है? शैला ने कहा, हम दोनों, मेरा ख्याल है कि एक साथ ही बेहोश हो गए थे। अगर ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं तो अंबर को भी ज़रूर ले आए होंगे। नाग पलंग पर बैठते हुए बोला, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस अफरीयत से बचाना होगा, ये काम सबसे ज़्यादा अहम है। शैला ने नाग का हाथ थाम लिया और गिड़गिड़ा कर बोली, खुदा के लिए मुझे इस अफरीयत से बचाओ, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं तेज़ाब के ड्रम में गिरकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहती। नाग किसी सोच में गुम था, उसका जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। उसने शैला की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम नागा है, तुम मुझे इस नाम से पुकार सकती हो। अब रह गया तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का सवाल, तो हकीकत ये है कि मुझे इस तहखाने के रास्तों का कुछ पता नहीं है, और फिर इन लोगों ने बड़े सख्त इंतज़ामात कर रखे हैं, और अगर मैं तुम्हें लेकर निकला तो ज़ाहिर है ये लोग हमें पकड़ लेंगे और मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शैला अगरचे औरत थी, मगर एक आज़ाद मुल्क अमेरिका की औरत थी। उसने बहुत जल्द अपनी मायूसी पर काबू पा लिया और अब वो भी फरार की स्कीम पर गौर करने लगी थी। नाग ने कहा, मेरी राय यह है कि तुम चीफ से कहो कि तुम इससे शादी करने पर तैयार हो, मगर तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। कह देना कि मेरी तबीयत ख़राब है। शैला बोली, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम 1 हफ्ते के बाद भी इसी जगह कैद होंगे। नाग ने कहा, नहीं, इस दौरान मैं यहाँ अंबर को भी किसी न किसी तरह से तलाश करूँगा, फिर हम 2 आदमी हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। शैला ने कहा, लेकिन तुम यहाँ अंबर की तलाश में कैसे चल फिर सकोगे? ये भयानक मखलूक तो तुम्हें यहाँ से निकलते ही पकड़कर मार डालेगी। नाग अब उसे क्या बताता कि वो किसी भी जानवर का रूप बदल कर यहाँ अंबर को तलाश कर सकता है। उसने शैला को कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम इतना समझ लो कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़कर मैं गायब हो जाता हूँ। शैला नाग को शक की नज़रों से देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो नागा? हमारी दुनिया में अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कोई इंसान गायब हो जाए। नाग बोला, खुदा के लिए आगे से इतराज़ मत करो, बस तुम खामोश रहो। मैं जो कुछ करूं मुझे करने दो और मेरी किसी हरकत पर हैरान ना होना और ना मुझसे कोई सवाल पूछना। अब तुम वैसे ही करो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है। चीफ रात को आएगा, उसके साथ कुछ खुश अखलाकी से पेश आना और ये कहना कि तुम शादी पर तैयार हो, मगर तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। शैला ने एक आह भरकर कहा, ऐसा ही करूँगी, मगर तुम यहाँ से कैसे निकलोगे मिस्टर नागा? नाग ने कहा था, मैं किसी न किसी तरह से निकल जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। ये कहकर नाग कुर्सी पर बैठ गया और शैला के साथ अंबर और साइंसदान स्टोन की बातें करने लगा। मिस्टर स्टोन पहाड़ की खो में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे उनके पास भी जाना है कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये अल्फाज अभी नाग के मुंह में ही थे कि गुर्र की आवाज़ आई, कोई आ रहा था।
ناگ جلدی سے پلنگ کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ وہ 1 سیکنڈ میں انسان سے سانپ بن گیا اور فرش کے ساتھ چپک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے میں وہی زرد آدمی نمودار ہوا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی مشین لایا تھا جس کے نیچے چھوٹے سے پہیے لگے تھے۔ مشین کو اس نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا اور خود شیلا کے پاس آ کر شیلا کی زبان میں بولا تھا، یہ مشین یہاں تمہاری زمین کی فضا پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ اس دوران میں ناگ فرش پر تیزی سے رینگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ وہ ایک راہداری میں آ گیا ہے جہاں چھت پر سے روشنی پڑ رہی ہے۔ راہداری خوش قسمتی سے خالی تھی۔ ناگ احتیاط کے طور پر فرش پر رینگنے کی بجائے تیزی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کے ساتھ چپک گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ آگے راہداری بائیں جانب گھوم گئی۔ ناگ بھی اس طرف چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمرے کے روشن دان سے بنفشی رنگ کی روشنی باہر آ رہی ہے۔ ناگ نے روشن دان سے جھانک کر دوسری جانب دیکھا تو خوشی سے جھوم ہی گیا۔ دوسری جانب کمرے کے وسط میں شیشے کا ایک باکس پڑا تھا جس میں امبر خاموش لیٹا ہوا تھا۔ ناگ روشن دان میں سے کھسک کر کمرے میں آ گیا۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ناگ نے دروازے کو دیکھا جو باہر سے بند تھا، پھر امبر کے باکس کے پاس آ کر انسانی شکل اختیار کر لی۔ امبر باکس میں بے ہوش پڑا تھا مگر وہ ناگ کو دیکھ رہا تھا۔ باکس میں بنفشی شعاعیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ناگ نے کونے والا بٹن نیچے کر دیا۔ باکس میں روشنی بجھ گئی۔ ناگ باکس کا ڈھکن الٹا کر امبر کو باکس میں سے باہر نکال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ امبر ہوش میں ہی تھا مگر وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ناگ نے کہا، امبر تم میری آواز سن رہے ہو؟ ناگ نے امبر کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ امبر اس کی آواز سن رہا ہے۔ ناگ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں سوائے شیشے کے باکس کے اور کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں امبر نے حرکت کی۔ ناگ نے امبر کا بازو تھام لیا۔ امبر کا بازو جو پہلے ٹھنڈا تھا اب گرم ہو گیا تھا۔ امبر نے آہستہ سے اپنے ہونٹ کھولے اور کہا، ناگ مجھے اپنے اندر طاقت محسوس ہو رہی ہے۔ اور امبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ ان بنفشی شعاعوں نے میری کھوئی ہوئی طاقت واپس کر دی ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کہ شیلا کہاں ہے؟ ناگ نے جلدی جلدی امبر کو سائنسدان مسٹر اسٹون اور شیلا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ امبر نے کہا، یہ ایک بڑی خطرناک مخلوق ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ لوگ مرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تم نے شیلا کو چیف سے 1 ہفتے کی مہلت لینے کا کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسے لے کر یہاں سے کیسے باہر نکل سکیں گے؟ ناگ نے کہا کہ تمہاری طاقت اگر واپس آ گئی ہے تو ہمیں اس سے بڑی مدد ملے گی۔ امبر بولا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ اس مخلوق کے جوابی حملے سے ایک بار پھر میری طاقت ختم ہو جائے، میں مر تو نہیں سکوں گا لیکن تمہاری اور شیلا کی جان خطرے میں ہے۔ امبر نے اٹھ کر دروازے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، پھر ذرا سا دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس کا تالا ٹوٹ چکا تھا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، میری طاقت سچ مچ واپس آ گئی ہے ناگ۔ ناگ نے کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہمیں شیلا کو لے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امبر بولا، دروازہ کھل گیا ہے، تم سانپ بن کر میرے ساتھ آؤ۔ اس وقت ہمیں گیبی شیشہ ہی اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ ناگ خوشی سے اچھل پڑا، ارے میں تو تمہارے شیشے کو بھول ہی گیا تھا، کیا وہ ابھی تک تمہاری جیب میں ہے؟ ہاں، امبر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، گیبی شیشہ خوش قسمتی سے میری جیب میں ہی ہے۔ اس مخلوق نے شاید اس شیشے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ امبر نے گیبی شیشہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ناگ نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ امبر نے ناگ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ میری رہنمائی کرنا کہ شیلا کون سے کمرے میں بند ہے۔ ہمیں اس وقت اسے وہاں سے نکال کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ناگ نے سانپ کی زبان میں کہا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس تہہ خانے سے باہر جانے والا راستہ کون سا ہے۔ امبر نے کہا، یہ بھی معلوم کر لیں گے۔ امبر راہداری میں آ گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کمرے کو اسی طرح سے بند کر دیا۔ جس کمرے میں شیلا بند تھی وہ راہداری کے دوسرے کونے پر تھا۔ ناگ ابھی وہاں سے نکل کر آیا تھا۔ وہ امبر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ امبر شیلا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے راستے میں کسی نے ان کا راستہ نہ روکا۔ شیلا اسی طرح سے سہمی ہوئی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ناگ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انسانی شکل میں آ گیا تھا اور اس نے امبر کو بتا دیا تھا کہ شیلا کو اس کے سانپ بننے کی خبر نہیں ہے۔ امبر اور ناگ کو دیکھ کر شیلا کو بڑا حوصلہ ہوا۔ وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولی، پیارے دوست امبر، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں زندہ حالت میں دیکھ رہی ہوں۔
امبر نے کہا تھا شیلا اب جلدی سے اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ شیلا چھلانگ لگا کر پلنگ سے اتر آئی۔ وہ تینوں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ غیبی شیشہ امبر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ راہداری میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک سامنے سے زرد آدمی آتا دکھائی دیا۔ زرد آدمی نے ان تینوں کو دیکھا تو وہی رک گیا۔ وہ حملہ کرنے ہی والا تھا مگر امبر نے اسے اتنا موقع نہ دیا۔ امبر غیبی شیشے کا بٹن دبا کر اس پر روشنی پھینک چکا تھا۔ روشنی کا گولا زرد آدمی پر پڑا تو اس کا تو 4 بازوؤں والا جسم سفید ہو کر ذروں میں بدل گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ راہداری میں مشرق کی طرف بھاگ اٹھے۔ راہداری کے کونے میں ایک لفٹ لگی تھی۔ لفٹ کا دروازہ تھا۔ امبر نے بٹن دبا دیا۔ لفٹ اوپر سے نیچے آ کر اپنے آپ بند ہو گئی۔ امبر، ناگ اور شیلا لپک کر اس میں سوار ہو گئے تھے۔ لفٹ انہیں لے کر اوپر جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا تو امبر نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سر پیچھے کر لیا کیونکہ لفٹ ایک بڑے سے کمرے میں آ کر رک گئی تھی جہاں امبر نے چیف کو دیکھا کہ وہ 2 آدمیوں کے ساتھ شیشے کے سٹون کی طرف جا رہا تھا۔ امبر نے سرگوشی کی کہ خاموش رہو، چیف جا رہا ہے۔ شیلا کو امبر اور ناگ نے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اچانک چیف کی آواز سنائی دی تھی، لفٹ اوپر آئی ہے مگر اس کے اندر سے کوئی نہیں نکلا، یہ کیا بات ہے؟ امبر نے آہستہ سے کہا تھا۔ مصیبت اس طرف آ رہی ہے، میں تیار ہوں، تم لوگ میرے پیچھے ہی رہنا۔ چیف اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ امبر کے لیے تو یہ ایکشن کا لمحہ تھا۔ وہ ایک دم سے لفٹ سے نکل کر سامنے آ گیا اور اس نے غیبی شیشے کا بٹن دبا دیا۔ شیشے کا روشن دائرہ چیف اور اس کے 2 آدمیوں پر پڑا۔ ایک آدمی چھلانگ لگا کر پیچھے کو بھاگا مگر چیف اور زرد رنگ والا آدمی غیبی شیشے کی زد میں آ چکے تھے۔ اس روشنی کا عمل اس قدر تیز تھا کہ اس کی کرنوں کے آتے ہی چیف اور اس کے ساتھی کا جسم سفید ہو کر دیکھتے دیکھتے ذروں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ امبر نے چلا کر کہا، جو بھاگا ہے اسے جانے دو، جلدی سے اس طرف دوڑو۔ امبر، ناگ اور شیلا شیشے کے سٹونوں والے کمروں سے نکل کر دوسرے ہال کمرے میں آ گئے۔ یہاں 4 آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لیزر گن سے فائر کر دیا۔ امبر اور شیلا کی خوش قسمتی تھی کہ فائر ان کے قریب سے گزر گیا۔ اتنی دیر میں یہ چاروں کے چاروں آدمی امبر کے غیبی شیشے کی زد میں آ کر غائب ہو چکے تھے۔ یہاں سے ایک شیشے کا زینہ اوپر جاتا تھا۔ امبر، ناگ اور شیلا بھاگ کر زینہ چڑھنے لگے۔ اوپر ایک گول سرنگ تھی۔ سرنگ آگے جا کر جہاں بند ہوتی تھی وہاں ایک اور 4 بازوؤں والا پہرے دار کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اس نے زمینی انسانوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی گن کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ امبر چلایا تھا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ ایک دم سے زمین پر لیٹ گئے۔ امبر نے لیٹے لیٹے غیبی شیشے کی روشنی پہرے دار پر ڈالی جس کی گن کا فائر امبر کے بازو پر آ کر لگا تھا مگر امبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ روشنی کے دائرے میں آتے ہی پہرے دار اپنی جگہ پر سفید ہو کر جم گیا اور پھر وہ سفید ذروں میں تبدیل ہو کر 1 سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ امبر نے اٹھ کر سامنے والی دیوار کو ٹٹول کر دیکھا۔ ناگ اور شیلا بھی اس کے پاس آ گئے۔ یہاں اندھیرے میں امبر نے ایک خفیہ روشنی چمکتی دیکھی۔ یہ روشنی ایک تکونی ہتھی میں سے نکل رہی تھی۔ امبر نے اس ہتھی کو کھینچ دیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار ایک طرف کو کھسک گئی اور پہلی بار دن کی روشنی سامنے نظر آئی۔ وہ چھلنگے لگا کر دروازے میں سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد پہاڑ کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ ناگ انہیں لے کر سیدھا پہاڑوں کے درمیان والے دورے میں پہنچا۔ یہاں ناگ سائنسدان مسٹر سٹون کو چھوڑ گیا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ امبر نے کہا کہ یہ کہاں چلا گیا، کہیں اس مخلوق نے تو نہیں اسے پکڑ لیا۔ ناگ اور شیلا نے ادھر ادھر دیکھا۔ شیلا کو ایک پتھروں کے پیچھے مسٹر سٹون نظر آیا۔ وہ لپک کر وہاں گئے تو دیکھا کہ سفید بالوں والا سائنسدان بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ شیلا نے اسے جگایا تو وہ آنکھیں مال کر بولا، شیلا یہ تم ہو؟ پھر وہ امبر اور ناگ کو بھی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، مسٹر ناگا، میں تمہاری امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا مگر تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، تم تو سچ مچ شیلا اور امبر کو نکال لائے ہو۔ امبر نے کہا، اب ہمیں یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے، بھیانک مخلوق ہو سکتا ہے ہم پر اپنے مخلق
ہتھیاروں سے حملہ کر دے۔ سائنسدان کہنے لگا، ہم کیمیاوی کیچڑ لیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ کیچڑ ہی ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ ناگ بولا، مگر امبر کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اسے جھٹکا لگا ہے، اور وہ اور شیلا دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ سائنسدان نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو، یہ کیچڑ بڑا قیمتی ہے، اس میں ایندھن کا خزانہ ہے، یہ ہمیں اس سیارے سے اپنی زمین پر واپس پہنچا سکتا ہے۔ ناگ اور امبر نے تالاب کی طرف دیکھا۔ ابھی تک پہاڑ کے خفیہ دروازے میں سے بھیانک مخلوق کا کوئی آدمی باہر نہیں نکلا تھا۔ شیلا نے کہا، مسٹر اسٹون، ہو سکتا ہے کہ رات ہونے کی وجہ سے اس کیچڑ میں ایٹمی انرجی آ گئی ہو۔ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، میرا خیال ہے دن کی روشنی میں یہ کیچڑ ایٹمی ری ایکشن سے پاک ہوگا۔ ناگ بولا، اس میں خطرہ ہے۔ امبر نے کہا، یہ تجربہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ہم بڑی مشکلوں سے بھیانک مخلوق کی قید سے نکلے ہیں۔ سائنسدان نے کہا، میں کیچڑ کو نکالوں گا، اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو میں اپنی جان کی قربانی دے دوں گا، لیکن اس ایندھن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ وہ تیز تیز چلتے تالاب کے پاس آ کر رک گئے۔ امبر نے جیب سے غائبی شیشہ نکال کر اس کی روشنی تالاب کے اوپر پڑی ہوئی شیشے کی بلبلے نما چھت پر ڈالی۔ چھت روشنی پڑتے ہی غائب ہو گئی۔ سائنسدان نے جھک کر کیچڑ میں ہاتھ ڈال لیا۔ وہ کیچڑ ہاتھ میں اٹھا لایا۔ وہ خوش ہو کر بولا، شیلا، تمہارا اندازہ درست نکلا ہے، کیچڑ میں کسی قسم کا ری ایکشن نہیں ہے۔ سائنسدان نے جیب سے رومال نکال کر کیچڑ کو اس میں ڈال لیا اور بولا، اب ہمیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پہاڑی دھونے میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ چار بازوں والی مخلوق ان کے تعاقب میں اپنی زیر زمین لیبارٹری سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا چیف اور زرد آدمی جو سائنسدان تھا غائب ہو چکے تھے۔ دوپہر تک یہ چاروں پہاڑوں سے چلتے رہے۔ دوپہر کے بعد ان کالے پہاڑوں سے باہر نکل آئے۔ ان کے سامنے اب سنگلاخ بنجر میدان تھا۔ سفر کرتے کرتے انہیں رات ہو گئی۔ سائنسدان نے زرد غذائی گولیاں نکال کر شیلا اور ناگ امبر کو دیں۔ یہ گولیاں بھوک اور پیاس سے نجات دلاتی تھیں۔ ناگ امبر کو ضرورت تو نہیں تھی، مگر وہ کھا گئے۔ رات انہوں نے ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں بسر کی۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ اس طرح سے سفر کرتے کرتے امبر، ناگ، شیلا اور سائنسدان دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریا پار کرنے کے بعد انہوں نے گھاٹی میں اسی پہاڑی غار میں آ کر دم لیا جہاں شیلا پہلی بار امبر کو لے کر آئی تھی۔ شیلا اور سائنسدان تو بے حد تھک گئے تھے۔ یہاں انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، انہیں خلائی شٹل تک کیسے پہنچنا چاہیے۔ کیمیاوی ایندھن والا کیچڑ سائنسدان کے پاس رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اس رومال کو اس نے غار میں ایک طرف رکھ دیا تھا۔ شیلا کہنے لگی، اگر ہم سب کے سامنے خلائی شٹل تک گئے تو وہ تو آدم خور خلا باز ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سائنسدان کہنے لگا، جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم اپنے ساتھ ایندھن لائے ہیں اور اب ہم اپنی زمین پر واپس جا سکتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے۔ شیلا نے کہا تھا، مسٹر اسٹون، آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی آدم خور بن چکے ہیں، اب انہیں اپنی زمین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ تو وحشی درندے بن گئے ہیں، اگر ہم ان کے پاس گئے تو وہ ہم سب کو کھا جائیں گے۔ امبر نے کہا تھا، میرا خیال ہے ہمیں ان کے پاس جا کر انہیں ایندھن کے بارے میں بتا کر سمجھانا چاہیے، آخر وہ پڑھے لکھے ہیں، وحشی ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، وہ سمجھ جائیں گے اور ہم شٹل کے لیے ایندھن تیار کرنے کا عمل شروع کر سکیں گے۔ سائنسدان بولا، امبر ٹھیک کہتا ہے شیلا، ہمیں ہر حالت میں اپنی خلائی شٹل تک جانا ہے، اس کیمیاوی کیچڑ سے ہم خلائی شٹل میں جا کر ہی ایندھن نکال سکتے ہیں، وہاں چھپ کر بھی پہنچے تو خلا باز ساتھیوں کو ہمارے آنے کی خبر ہو جائے گی۔ ناگ کہنے لگا، میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔ کافی غور و فکر کے بعد آخر وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں اپنے خلا باز ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں سمجھانا چاہیے۔ رات انہوں نے غار کے اندر ہی آرام کیا۔ دوسرے دن جب سورج نکل آیا تو امبر، ناگ اور مسٹر اسٹون اور شیلا گھاٹی کے کھو سے نکل کر خلا بازوں کی جھونپڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس جنگل میں آ گئے جس کے کنارے پر خلا بازوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے پر یہ لوگ رک گئے۔ جھونپڑیوں پر خاموشی چھائی تھی، باہر کوئی بھی داڑھی والا خلا باز نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیلا بولی، اس وقت تو ہمارے ساتھی اپنے کسی مردہ ساتھی کے گوشت کو بھون کر کھا رہے ہوں گے۔
یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ سائنسدان نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی ابھی تک سو رہے ہوں، ہمیں چل کر معلوم کرنا چاہیے۔ جب وہ جھونپڑیوں کے درمیان گئے تو انہیں وہاں کسی جگہ بھی کوئی ساتھی نظر نہ آیا۔ امبر نے کہا کہ ہمیں مکانوں کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک جھونپڑی کے پاس گئے، اس کا دروازہ بند تھا۔ امبر نے دروازہ کھولا تو دن کی روشنی میں اسے اندر ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ جھونپڑی کے فرش پر داڑھی والا خلاباز کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سینہ اور پیٹ پھٹا ہوا تھا اور اس کے اندر سے دل اور انتڑیاں نکالی جا چکی تھیں۔ سائنسدان ناگ اور شیلا عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ امبر نے کہا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے مار ڈالا ہے۔ سائنسدان بولا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے اسے ہلاک کیا ہوتا تو اس کی لاش اب تک کھائی جا چکی ہوتی۔ تو پھر اس کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ شیلا نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ناگ نے کہا کہ ہمیں دوسری جھونپڑیوں میں چل کر پتہ کرنا چاہیے، وہاں دوسرے خلابازوں سے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن وہ جس بھی جھونپڑی میں گئے وہاں ہر خلاباز کی لاش اسی حالت میں پڑی تھی کہ اس کے جسم سے دل اور انتڑیاں غائب تھیں۔ اب تو سائنسدان اور شیلا دہشت زدہ سے ہو کر رہ گئے۔ اسٹون نے کہا کہ یہ کسی باہر والے نے حملہ کیا ہے، مگر یہاں باہر سے کون آ سکتا ہے؟ امبر نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، ناگ، کہیں ایسا تو نہیں کہ بھیانک مخلوق نے رات کو یہاں حملہ کر دیا ہو اور اپنے چیف کا بدلہ ان لوگوں سے لیا ہو؟ ناگ کہنے لگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جھونپڑیوں سے نکل کر خلائی شٹل کی طرف چل پڑے۔ شیلا بڑی ڈری ہوئی تھی، امبر کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ خلائی شٹل میں کوئی خلاباز ساتھی نہیں تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان خلابازوں کو کسی گمنام بلا نے سوتے ہوئے ہلاک کر کر ان کی انتڑیاں اور دل کھا لیے ہیں۔ سائنسدان اسٹون نے کیمیاوی کیچڑ کو خلائی شٹل کی دوسری منزل والی خلائی لیبارٹری میں لے جا کر ایک سلنڈر میں ڈال دیا اور اس میں سے ایندھن نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہمارے آدم خور ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس شٹل سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی بلا آ گئی ہے۔ شیلا نے کہا، میں تو شٹل میں ہی رہوں گی، اس کا دروازہ بھی ہم بند رکھیں گے۔ ناگ مسکرایا، اتنا ڈرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ امبر نے کہا، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سائنسدان اسٹون سلنڈر میں کچھ کیمیاوی قطرے ڈال رہا تھا، بولا، مگر زندگی کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ کیمیاوی دوائی کے قطرے ڈالنے سے کیچڑ میں سے بخارات نکلنے شروع ہو گئے۔ سائنسدان اسٹون نے کہا، یہ بخارات ایک بار جم کر برف بن جائیں گے۔ اس کے بعد یہ برف ایک لمبے تجرباتی عمل سے گزرنے لگی اور پھر ہمیں وہ ایندھن ملے گا جو اس خلائی شٹل کو یہاں سے اڑا کر ہمیں زمین تک پہنچا دے گا۔ ناگ نے کہا کہ اس کیچڑ سے ایندھن حاصل کرنے میں کتنے دن لگ جائیں گے؟ سائنسدان اسٹون نے کہا تھا، کم از کم 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 10 روز تو ضرور لگیں گے۔ شیلا خلائی شٹل کے کاکپٹ میں جا کر بیٹھ گئی۔ امبر اور ناگ بھی اس کے پاس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سائنسدان اپنے تجربے میں مصروف تھا۔ شیلا نے امبر سے کہا، امبر، کہیں یہ آدم خور بلا ہماری شٹل میں بھی تو نہیں آ جائے گی؟ امبر مسکرایا تھا، شیلا تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں اور ناگ جب تک تمہارے پاس ہے تمہیں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیلا نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں امبر، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ناگا نے مجھے وہاں بتایا تھا کہ اس کے پاس کوئی خفیہ منتر ہے جس کو پڑھ کر یہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں ناگ، تم واقعی غائب ہو جاتے ہو؟ مجھے غائب ہو کر دکھاؤ پلیز۔ ناگ نے ہنس کر کہا تھا، شیلا میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، بھلا کبھی کوئی انسان بھی غائب ہوا ہے؟ پھر تم اس کمرے میں کیسے پہنچ گئے تھے؟ شیلا نے پوچھا۔ ناگ نے امبر کی طرف دیکھا۔ امبر نے کہا، شیلا، یہ تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو؟ ناگ کبھی غائب نہیں ہوا، اس کے پاس ایسا کوئی منتر بھی نہیں ہے۔ ناگ نے شیلا سے کہا تھا، تم پڑھی لکھی سائنسدان عورت ہو، پھر اس طرح کیوں ڈر رہی ہو؟ شیلا نے تنک کر کہا تھا، ہم کوئی اپنی زمین پر نہیں ہیں، یہ ایک خلائی سیارہ ہے، یہاں کوئی بھی بلا ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ اچھا پھر تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ساتھی خلاباز کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ امبر کہنے لگا، شیلا، ان باتوں کو بھول جاؤ، تم شٹل میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تم کیوں گھبراتی ہو؟ ناگ نے کہا، اور ہفتہ 10 دن ہی کی تو بات ہے، خلائی شٹل کو 8ویں
10वें دن میں ایندھن مل جائے گا اور پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سائنسدان اسٹون ابھی تک تجربے میں لگا ہوا تھا۔ شیلا نے اس کے قریب جا کر کہا، مسٹر اسٹون ہمارے ساتھی اگرچہ وحشی آدم خور ہو چکے تھے پھر بھی وہ ہمارے ساتھی تھے۔ ہمیں ان کی لاشوں کو مناسب جگہ پر دفن کر اوپر سلیب لگا دینی چاہیے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ سائنسدان بولا، میں ایک سائنسدان ہوں۔ میرے نزدیک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے اجزاء بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ قبر کے اندر ہو یا باہر انہیں مٹی میں ہی ملنا ہوتا ہے۔ شیلا نے کہا، پھر بھی ہم اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے بے کفن تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو غیر اخلاقی بات ہے۔ سائنسدان نے کہا، تو پھر تم جا کر جھونپڑیوں میں سے لاشیں ایک جگہ صحیح کر انہیں گڑھا کھود کر دفن کر دو۔ میں تو انتہائی اہم کام کر رہا ہوں، تم امبر کو ساتھ لے جاؤ۔ شیلا نے امبر سے ذکر کیا تو بولا، میں تیار ہوں، مگر تم کو ڈر نہیں لگے گا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اس خلائی شٹل سے اب باہر نہیں نکلو گی۔ شیلا نے کہا، یہ ہمارا مذہبی فرض ہے، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ناگ امبر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ امبر نے کہا تھا، اچھا بی بی چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ امبر نے شیلا کو ساتھ لیا اور شٹل سے نکل کر جھونپڑیوں کے سامنے آ گیا۔ ایک جھونپڑی میں سے بیلچہ نکال کر وہ گڑھا کھودنے لگا۔ شیلا اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ امبر کی طاقت کا شیلا کو ابھی تک علم نہیں ہوا تھا۔ امبر اسے ویسے بھی اپنی پوری طاقت دکھانا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی وہ تیزی سے گڑھا کھود رہا تھا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو امبر نے کہا، چلو اب ایک ایک کر جھونپڑیوں میں سے لاشیں نکالتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ناگ اور اسٹون بھی آ گئے۔ ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ ناگ اور امبر نے جھونپڑیوں میں سے خلا بازوں کی ساری پھٹی ہوئی لاشیں نکال کر گڑھے میں ڈال کر گڑھے میں مٹی بھر دی۔ شیلا نے ایک جھونپڑی میں سے لکڑی کی چھوٹی سی سلیب لے کر گڑھے کے اوپر لگا دی اور ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کیے دعا مانگنے لگی۔ امبر اور ناگ نے بھی ہاتھ باندھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ خدا سے ان خلا بازوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ ان تینوں کی آنکھیں بند تھی کہ ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ سب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ شیلا تو ڈر کر امبر کے پیچھے ہو گئی تھی۔ چیخ کے بعد موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔